कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान जी। आज के इस प्रोग्राम में हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे सितंबर के इस महीने में UNGA का इजलास होता है जी। पूरी दुनिया के लीडर्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, और बात होती है वहाँ पे कि किस तरह से दुनिया के जो चैलेंजेस हैं उनसे नबर्द आज़मा हुआ जाए, उस पर बात की जाती है। दुनिया किरण ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर कि ये अब सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब बन के रह गया है। उसके इल्ज़ाम की 2 बुनियादी वजूहात हैं। वो 2 बुनियादी इशूज़ की वजह से, एक फ़लस्तीन का मसला जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, और दूसरा जो देरीना मसला है मकबूजा कश्मीर का, जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है। इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में चलकर हम ये देखेंगे कि OIC जो माजी में बार बार हिंदुस्तान जो मकबूजा कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहा है, उसकी कंडमनेशन करता आया है। OIC ने एक मरतबा फिर जो है जिनेवा के अंदर इस इजलास में मकबूजा कश्मीर में जो भारत वहाँ पे मजालिम ढा रहा है उसको कंडेम किया है। उस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम जाएंगे तो हम बात करेंगे हिंदुस्तान के अंदर वो कहते हैं अगर आप सहाफ़ी नहीं ख़रीद सकते उनको मार दें, उनको पाबंदी सलासिल करें, उनको माशी तौर पे इतना तंग कर दें कि वो ये प्रोफेशन ही छोड़ दें। हिंदुस्तान के अंदर एक और वतीरा आ गया है कि अगर आप सहाफ़ी नहीं ख़रीद सकते जो आज़ाद और इंडिपेंडेंट सहाफ़त करते हैं तो आप चैनल ख़रीद लें। तो ऐसे ही कुछ हुआ हिंदुस्तान के अंदर, वो भी हम आपको एक पूरी स्टोरी सुनाएंगे कि NDTV को कैसे जो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट बडी है मोदी का, अडानी, उसने ख़रीदा। इस पर बात करेंगे। जनाब सबसे पहले मेहमानों से तारुफ। आज हमें ज्वाइन किया है, बड़े ज़बरदस्त पैनल ने जनाब। गज़ाला हबीब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, ऑल द वे US से आई हैं मैम। चेयरपर्सन है आप फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल की, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है जी। सरदार अब्दुल राज़िक साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप सीनियर वकील भी हैं और कश्मीर के मौजू पे बड़ा दस्तरस रखते हैं जनाब, ख़ासतौर पे कानून पहलू के हवाले से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मंजूर अहमद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्ट कर लेते हैं जी। पहला जो टॉपिक है हमारा, गज़ाला हबीब साहिबा, अक़वाम मुत्तहिदा बार बार ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए, अपने रैपोर्टर्स के ज़रिए और जो उसकी रेजोल्यूशंस हैं उसके ज़रिए क्या क्या कहता आया है, आपसे शेयर करते हैं जी। Reportedly still in place in large parts of the Kashmir Valley, preventing the free movement of people as well as hampering their ability to exercise their right to peaceful assembly and restricting their rights to health, education and freedom of religion and belief, including use of pellet-firing shotguns, tear gas and rubber bullets by security forces during sporadic protests, at least 6 civilian killings and scores of serious injuries in separate incidents since the 5th of August. गज़ाला हबीब साहिबा, आपने ये भी सुना कि अक़वाम मुत्तहिदा बार बार कहता है कि जी ह्यूमन राइट्स क्रॉस वायलेशंस हो रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर। इस महीने में दुनिया के लीडर्स वहाँ पे जाते हैं, बात करते हैं। डोंट यू थिंक कि अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर इल्ज़ाम है अब डिबेटिंग क्लब कहलाए जाने के हवाले से, अब ये डिबेटिंग क्लब को ख़ुद से एक प्रैक्टिकल फोरम में आना चाहिए और वहाँ पे बात करनी चाहिए? देखें, बहुत अहम महीना है सितंबर का कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तमाम जो आलमी ताकतें हैं उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ इशूज़ पे बात होती हैं। लेकिन हम कश्मीरियों का ये एक देरीना जो मुतालबा है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो हमारा हक़ है, मुसल्लमा हक़ ख़ुद इरादियत, उससे पहलू तही की जाती है, उससे चश्मपोशी की जाती है, जो बहुत तशवीशनाक है। ऐसा नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा उसने कभी कोई काम ही नहीं किया। मशरक़ी तिमूर का जो मसला था, जनूबी सूडान का था, क्रोशिया का था, ये तमाम जो अहम मसाइल थे इसी फोरम पे हल हुए। लेकिन कश्मीर का मसला एक ऐसा मसला है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्द खानों में डाला हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी किसी भी ऐसा सेशन हुआ हो जिसमें फोकस किया गया हो इस मसले के हवाले से कि जी गुज़श्ता 75 सालों से हम इसको इग्नोर किए जा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि इस मसले को हल किया जाए। और जो कश्मीरी कौम है उसने क्या कुर्बानियाँ नहीं दी। आप सोचें कि जानों की कुर्बानियाँ, मालों की कुर्बानियाँ, इस्मतों की कुर्बानियाँ, उनकी मईशत तबाह हो चुकी है, पूरी
قوم جو ہے وہ محبوس ہے اپنے گھروں میں، پوری کشمیر کی وادی ایک انسانی جیل کی صورت اختیار کر چکی ہے، تو اور ایسی کون سی قربانی رہ گئی ہے؟ آپ کوئی بھی تحریک اٹھا کے دیکھیں دنیا کی جو آزادی کی تحریک چلی ہیں، کہ کشمیری قوم نے ایسی کون سی قربانی نہیں دی جو دیگر تحریک میں دی گئی ہوں اور ہم پیچھے رہ گئے ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی جو اقوام متحدہ جیسا ادارہ ہے اس نے باقی تمام مسائل کو تو آگے رکھا ہوا ہے، لیکن کشمیر کا مسئلہ کیونکہ کچھ ممالک کے شاید تجارتی مفادات وابستہ ہیں لیکن انڈیا ممالک سے. کے وابستہ ہیں. اقوام متحدہ ایک باڈی جو ہے وہ کس حد تک جو ہے اس حوالے سے بائسڈ ہو چکی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. سردار صاحب میں آپ کو انوالو کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ انٹونی گوتریس صاحب یہاں پہ آئے تھے پچھلے ہفتے، ان سے جب سوال کیا گیا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تو ان کا جواب تھا کہ یونائٹڈ نیشن تو ہر وقت میڈیشن کرانے کے لیے تیار ہے. تو سوال یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو کردار ہے، اگر ریزولوشنز کو، میں غلطی پہ نہیں ہوں، میری تصحیح کر لیجئے گا، کہ اگر اس کی ریزولوشنز کو دیکھا جائے تو میڈیٹر کا کردار تو نہیں بنتا. یونائٹڈ نیشن تو ایک پارٹی نہیں ہے سر اس میں. دیکھیں یونائٹڈ نیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی اس طرح کا اگر کوئی ایشو ہے تو اس کو ریزالو کرنا ہے انہوں نے. اور پھر کشمیر کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی اپنی ریزولوشنز ہیں جو اس کے اوپر ایک ایسی اوبلیگیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے جس کو یونائٹڈ نیشن نے پورا کرنا ہے. اور گزشتہ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے یونائٹڈ نیشن کشمیر کے ایشو کے اوپر اپنا کوئی رول جو ہے وہ پلے نہیں کر سکا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ناکامیوں میں ایک سب سے بڑی ناکامی جو ہے وہ کشمیر کا ایشو ان ریزالو رہنا ہے. تو اس میں اس کی جو میڈیشن کی انہوں نے بات کی ہے، وہ میڈیشن سے زیادہ انہیں اس میں اپنا ایک رول پلے کرنا انہوں ہے. نے اپنا پارٹی سے لیول کم کر کے، یعنی پارٹی ٹو اٹ، جی اس ایشو کے لیے وہ پارٹی ٹو اٹ ہیں، جی بٹ انہوں نے اپنے ایک رول لیول کو خود ہی کم کر کے میڈیشن پہ لے کر جی میڈیشن کی بات انہوں نے کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی انٹرنیشنل اوبلیگیشن یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو اس بات پہ مجبور کریں کہ وہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیں اور UN ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کریں. اب جہاں میڈیشن کی بات کو کرتے ہیں تو میڈیشن بھی پاکستان نے کسی طرح کی بھی میڈیشن کو ہمیشہ ویلکم کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہندوستان ایون میڈیشن کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سے آپ ہندوستان کے رویے کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہندوستان کس طریقے سے انٹرنیشنل اوبلیگیشن سے فرار اختیار کرتا ہے اور کشمیر کے مسئلے سے پہلو تئی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ یونائٹڈ نیشن کو میڈیشن بھی کرنی چاہیے، لیکن میڈیشن سے زیادہ ان کی جو انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کے لیے جو بھی میئرز وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور یونائٹڈ نیشنز نے، سردار صاحب آپ اس پہ بھی مجھے سیکنڈ کریں گے کہ یونائٹڈ نیشنز نے ایسٹ تیمور میں میڈیشن نہیں کی تھی. جی جیسے سوڈان کا میم نے بتایا وہاں میڈیشن نہیں کی تھی، انٹرونشن کی تھی. جی ہاں، یہاں وہ ہندوستان کے بارے میں یونائٹڈ نیشن ہمیشہ سے سافٹ رہا ہے. وہ ان کے بارے میں اس طرح سے نرمی سے بات کرتے ہیں، جی ہم نے میڈیشن کی بات کی ہے اور وہ نہیں مان رہے. یعنی آپ اتنا مجبور ہیں، ایک اتنا انٹرنیشنل ادارہ ہے دنیا کا، اور وہ اس طرح مجبوری ظاہر کر رہا ہے، بے بسی ظاہر کر رہا ہے کہ ہندوستان اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون میڈیشن کی بات بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے لیے اس وقت دنیا کی بھی یہ اس کے اوپر توقعات تھیں کہ وہ اس طرح کے مسائل کو حل کریں گے، اور خاص طور پر کشمیر اور فلسطین کے جو مسئلے ہیں یہ اگر حل نہیں ہوں گے تو انٹرنیشنل یہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک ماضی کی طرح یہ بھی ایک ناکام ترین ادارہ سمجھا جائے گا اگر ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. کمنگ ٹو یو، اب یہ میں نے دونوں کو پہلے اسی لیے شامل کیا کہ یونائٹڈ نیشن کا جو اب تک کردار رہا ہے، ایک کشمیری کے سامنے وہ کردار ہے، لیکن آپ بخوبی اس سے آگاہ ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اس مرتبہ جو دنیا اکٹھی ہو رہی ہے آفٹر کووڈ، میرا خیال ہے کہ 2 سال کے بعد پہلی مرتبہ اکٹھی ہو رہی ہے، بطور کشمیری کوئی امید ہے آپ کو یونائٹڈ نیشن سے کہ کوئی UNGA کے اندر پاکستان کے علاوہ، ترکی کے علاوہ یا ملیشیا کے علاوہ کوئی ایسا ملک اٹھے گا OIC کی کنٹری سے جو ہندوستان کو کنڈیم کرے گا اس کی ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر اور بات کرے گا کہ کشمیریوں کو آ کے خود ارادیت ملنا چاہیے؟ بہت شکریہ یاسر صاحب. امید پہ دنیا قائم ہے اور ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کشمیر میں مسلم اکثریت کی آبادی ہے، اس لیے سب لوگوں کو اللہ پر یقین ہے. حالات ضرور بدلیں گے. دیکھیے، اگر یونائٹڈ نیشنز نے ابھی تک اپنا کوئی کردار
मुस्बित किरदार जो है वो अदा नहीं किया, मगर यूनाइटेड नेशंस की मुख्तलिफ तंजीमात हैं। OIC ने आज ही एक बयान दिया और हिंदुस्तान के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और यूनिलेटरल चेंजेस जो वो कर रहा है मकबूजा कश्मीर में, उसको उन्होंने कंडेम किया। ये यूनाइटेड नेशंस को जो है वो अपनी जो उनकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेम है, OIC है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को मानना चाहिए, उनको कान धरना चाहिए। अगर यूनाइटेड नेशंस जो है वो कश्मीर के हवाले से अभी कोई काम नहीं करता तो ये तो फेल हो जाएगा। 44 की तरह उससे पहले जो यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशंस थी, उसका ये हशर हो जाएगा। और वो जो अपना ये इंडिफरेंस जाहिर करते हैं, इससे वो अपनी वैल्यू, अपनी कदर, अपनी कीमत कम करते हैं। अब मेरे सवाल पे आ जाइए, 2022 में सितंबर के महीने में यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो लीडर्स आने वाले हैं, उनसे बतौर कश्मीरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं, कश्मीरियों का कोई बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है, वो ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने जो प्लेबिसाइड का वादा किया था वो मकबूजा कश्मीर में उसकी करारदादों के मुताबिक उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया यहाँ इस वक्त हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो हिंदुत्वाइजेशन हो रही है और उसका शिकार मकबूजा कश्मीर अव्वल नंबर पे है, दूसरे नंबर पे तो पूरा हिंदुस्तान ही है। अब जिस तरह मोदी मिस हैंडल कर रहा है इंटरनेशनल इश्यूज़ को, इस तरह तो हिंदुस्तान अपने लिए और पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा पैदा करता है। ठीक है, गॉट योर पॉइंट जी। मैं आपकी तरफ आता हूँ, अब इसी तरफ आऊँ, मैं OIC के हवाले से बात करना चाहूँगा। OIC बार बार ये कह चुका है कि जो इंसानियत सोज मजालिम हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर ढा रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। और इसके ऊपर हिंदुस्तान के अंदर भी काफ़ी तजब्ज़ब पाया जाता है, हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी बौखलाहट पाई जाती है इस हवाले से कि OIC जिनके ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ट्रेड रिलेशनशिप बहुत बढ़ चुके हैं, तो वो क्या बात है कि हमारे काबू में नहीं आ पा रही। तो हम देखेंगे कि OIC का जो रोल है वो क्या अदा हो सकता है कंडमनेशन से हटकर, इनकी रेजोल्यूशन से हटकर। क्या OIC कोई प्रैक्टिकली किरदार अदा कर सकती है? माजी में रीसेंट पास्ट के अंदर OIC इस हवाले से डायरेक्टली हिंदुस्तान को कंडेम करती रही है। ये शॉर्ट सुन लीजिए, फिर वापस आते हैं जी। That are being committed against the peoples of Kashmir, that the situation is getting worse rather than better, and that this cannot continue. The global community, the international community has a responsibility to respond, to be more vocal, and for the voice of all those concerned with the national rights and human rights in Kashmir to be heard. We oppose the illegal actions by India on August 5th, 2019 to change the internationally disputed status of Indian-occupied Jammu and Kashmir. आपकी तरफ ही आ जाते हैं कि OIC, ये कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के बाद दुनिया का अगर सबसे बड़ा ग्रुप है कंट्रीज़ का, वो OIC है। 57 ममालिक हैं, इस्लामिक ममालिक हैं। OIC बार बार ये कहती आई है कि हिंदुस्तान जो कि मकबूजा कश्मीर में कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उनका एक्सटर्नल जो मिनिस्टर है, जो फेडरल मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर है, वो इस वक्त जो है वो सऊदी अरब में बैठा हुआ है और वो अपने टाइज़ को रिवाइटलाइज या रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। हाउ यू सी कि OIC का जो प्लेटफॉर्म है, क्या वो महज रेजोल्यूशंस, कंडमनेशंस की हद तक रह गया है, या ये इससे आगे भी जा सकता है, यूनाइटेड नेशंस को भी मजबूर कर सकता है और इंडिया को भी मजबूर कर सकता है? क्या इसकी इतनी कैपेसिटी है? देखिए यासिर, अभी आप बात कर रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से कि वो मेडिएशन करना चाहता है। हमें नहीं चाहिए, हमें उन करारदादों पे अमल दरामद चाहिए। और जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा, इसी तरह OIC से कि अगर इंडिया उनके कहे पे अमल नहीं करता, उनकी बात नहीं सुनता, तो उस पर क्यों इक़्तिसादी पाबंदियां आयद नहीं की जाती, क्यों उसके जितने तिजारती रिलेशनशिप है उनका बाइकआउट किया नहीं जाता। 35 लाख इंडियंस सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदीया की इंडिया के अंदर हो चुकी है, और इस तरह जो बाकी ममालिक हैं, UAE है, जो बाकी ममालिक हैं, उनकी भी हो रही है। मतलब कतर है, कुवैत है, अबू ज़ेबी है, दुबई है, सऊदी अरब है। अब देखें कि सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने एम्प्लॉय लिए हुए हैं इंडिया से, बल्कि बहुत बड़ा ट्रेड रिलेशनशिप भी है। आप उसको जब कट ऑफ कर दें तो क्या आप इंडिया को मजबूर नहीं कर सकते कि वो कश्मीर पर
اور کشمیریوں پر جو مظالم ہیں وہ ڈھانا بند کر دے. اور اب تو ان کا دائرہ کار مظالم کا اتنا پھیل چکا ہے کہ ہندوتوا کی جو گورنمنٹ ہے اس میں سوائے ہندوؤں کے بلکہ ہندوؤں کی بھی جو بیچاری نچلی ذاتیں ہیں دلت وغیرہ وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. اور اب جب اقوام متحدہ کا اجلاس ہوگا تو وہاں پہ ایسے کنٹریز ہیں جو کرسچن کنٹریز ہیں یا جو دیگر مذاہب کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان سب کو سنجیدگی سے اس بات کا جائزہ لینا ہوگا. اور میں بار بار کہتی ہوں کہ فرینڈز آف کشمیر نے یونائٹڈ امریکہ کا یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک ادارہ ہے USCIRF یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم, اس پہ ہم نے ایک رپورٹ 2019 میں جمع کروائی تھی. اور پھر 2020 میں جب انہوں نے اپنی رپورٹ پبلش کی تو انہوں نے اس کو ایڈریس کیا تھا کہ کشمیر میں مذہب کے بنیاد پر بھی, صرف انسانی حقوق نہیں بلکہ مذہب کی بنیاد پر بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. تو اسی طرح ہر جو پہلو ہے ہمیں اس کی نشاندہی دنیا کو کرانی ہوگی. اور OIC جیسے ادارے, اقوام متحدہ جیسے ادارے, ہمیں ان کی زبانی ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کے کوئی زبانی یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں عملی اقدامات کی ضرورت ہے. اتنے سارے ممالک ہیں, اگر وہ اس بات کو سمجھتے ہیں, اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ انڈیا کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو اس کو مجبور کریں, اس ظلم کو روکیں اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں, چاہے انہیں تجارتی نقصان ہو. لیکن وہ کشمیریوں کے سروں کی فصل پہ اپنے تجارتی نفع نہیں کما سکتے. ان کو دنیا کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ انف از انف, اب بہت ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پوائنٹ ان کو کنکریٹ پوائنٹ لینا چاہیے, ایک پوزیشن لینی چاہیے, اس کے لیے بڑا ضروری ہے. آئے دن دیکھتے ہیں سردار صاحب وہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انڈیا کے اندر گستاخی ہو رہی ہے. OIC نے نوپور شرما کے وقت جو ہے وہ کنڈیم کیا, اس کے بعد پھر جو دوسرا بھی ایک آیا ہے, ایک شخص جو ہے وہ حیدرآباد سے اٹھا ہے, اس کو بھی انہوں نے کنڈیم کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کنڈمنیشن سے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. یہ کیا امپریکٹیکل ہے OIC سے ڈیمانڈ کرنا کہ وہ ایکشن پر آئیں, صرف مذمت نہ کریں؟ دیکھیں OIC بنی ہی اس لیے تھی کہ آپ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کریں اور ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے ایک امہ کی حیثیت سے وہ دنیا میں اپنا ایک رول پلے کریں. تو اب آپ اندازہ کیجئے, جیسے آپ نے کہا کہ سعودی عرب کی کتنے تجارتی انٹرسٹ ہیں ہندوستان کے اندر, اور ہندوستان کے کیا وہاں پہ ہیں, اور کس طرح کی آپس میں انہوں نے مختلف اور دیگر ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کی آپس میں تجارت اور کاروباری تعلقات اور دنیا آپس میں ریلیشن شپ ہے ان آپس میں. تو اگر یہ ایک عرصے سے مطالبہ رہا ہے کہ OIC جو ہے وہ اگر اپنے ممالک کو پابند کر دے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو ختم کرنے کی وارننگ دے دیں ان کو, کہ اگر آپ نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا, آپ نے کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر بربریت کو ختم نہیں کیا, آپ نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو ختم نہیں کیا, آپ نے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے اوپر عمل نہیں کیا, تو ہم آپ کے خلاف یہ اقتصادی ناکہ بندی کر دیں گے. تو ہندوستان میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر اس بات پہ آ جائے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کرے. یونائٹڈ نیشن کا تو اپنا کردار ہے, لیکن OIC کا اس سے بھی بڑا اسٹرانگ کردار ہے. اگر OIC جو ہے وہ اگر بالکل ایسے ہی آئے گا جیسے اس نے نوپور شرما کے اوپر ایکشن لیا, ایکشن سے مراد یہ کہ پارٹی سے نکال دیا اور فرنج ایلیمنٹ کو قرار دے دیا اس ریزولوشن کے بعد. اس ریزولوشن کی بنیاد کے اوپر دیکھیں یہ ایک ایشو تھا جس کے اوپر اتنا انہوں نے اسٹرانگ ایکشن لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو معذرت بھی کرنا پڑی اور ان کو اس کے خلاف ایکشن بھی لینا پڑا. لیکن یہاں پہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بدقسمتی سے OIC جو ہے وہ بھی ایک امت مسلمہ کی ایک آرگنائزیشن کی حیثیت سے کام کرنے سے وہ بھی ناکام رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ OIC اگر اپنا اسٹرانگ رول پلے کرے تو وہ کشمیر کے اوپر اس کا بھی ایک بڑا ڈیسائسو رول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. منظور شاہ صاحب, کیا OIC اس وقت تک دنیا کو بتانے میں یہ کامیاب رہی ہے کہ یہ جو کشمیر اور ہندوستان کا, یہ پاکستان کا جو ایشو ہے, یہ کوئی لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا مسئلہ ہے اور بڑا سیویئر مسئلہ ہے؟ کیا OIC پلیٹ فارم پہ جو بھی ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں, جو بھی کنڈیم کیا گیا ہے, مذمت کی گئی ہے, اس بنیاد پہ کیا گیا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں پہ ہو رہی ہیں, یا اس مسئلے پہ کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آپسی, کیونکہ دنیا کا ایک حصہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی زمین کا تنازع ہے. کیا OIC اس پوائنٹ کو, نقطے کو کلیئر کرنے میں کامیاب رہی ہے؟ ابھی تک تو OIC اتنا کامیاب نہیں ہوئی, مگر OIC نے ابھی جو پچھلا ریسنٹلی انہوں نے جو ابھی نیو یارک میں جو ہے اجلاس میں بیانات دیے, انہوں نے یہی ایشو اٹھایا ہے. ویسے OIC ہو یا کوئی دنیا کی اور کوئی تنظیم ہو یا کوئی ملک ہو,
وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت جو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ان کا باہمی مسئلہ ہے، اس میں انٹروین نہیں کر سکتے، مگر ہیومن رائٹس ایک ایسا ایشو ہے جس میں دنیا کا کوئی بھی ملک اور کوئی بھی OIC کی آرگنائزیشن انٹروین کر سکتی ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ انٹرنیشنل ایشو ہوتا ہے۔ ہیومن رائٹس ہی کی بنیاد پر تو OIC نے ابھی بات کی ہے، مگر OIC کا اس سے بڑھ کر رول ہے۔ مثلا OIC میں کانٹیکٹ گروپ ہے 4 ممالک کا، وہ پہلے کشمیر کے حوالے سے کچھ کنکریٹ چیزیں کرتے تھے۔ 2019 5 اگست کے بعد OIC نے بھی اپنا وہ کانٹیکٹ گروپ والا جو انہوں نے ذمہ داری لی تھی وہ بھی نہیں کی۔ ریڈ کریسنٹ ہے، OIC کو مقبوضہ کشمیر میں ریلیف بھیجنا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت ہو رہا ہے، یعنی وہاں کی اکانومی تباہ ہے، فروٹ انڈسٹری اور ویٹ انڈسٹری جو اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، تو وہاں کے لوگوں کو بچانا چاہیے ہندوستان کے اس وقت غربت سے وغیرہ۔ کووڈ میں ان کو کرنا چاہیے، نہیں کیا گیا۔ یہ OIC کے کرنے کا کام ہے۔ OIC اگر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی بالکل مدد کرے تو اس میں ہندوستان انہیں روک نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ہیومن رائٹس کی بنیاد پر ہیومنز کو بچانا، یہ تو R2P کے تحت جو 2006 میں ریزولوشن ہوا ہے UN جنرل اسمبلی میں، اس کے مطابق رائٹ ٹو پروٹیکٹ کے تحت تو وہ انٹروین کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئکلی جی پروگرام کے تیسرے حصے بڑھنا ہے۔ ہندوستان کے اندر ہم بات کر رہتے ہیں، وہاں پہ جرنلزم کا جو اس کا حال ہے، ہندوستان دنیا کے ان ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے جہاں پہ جرنلسٹ کے لیے بریدنگ سپیس نہ ہونے کے برابر ہے۔ دنیا میں اس وقت جو اس کی رینکنگ ہے اگر دیکھا جائے تو غالباً 150 سے اوپر اس کی رینکنگ بنتی ہے، جو پورسٹ رینکنگ ہے، کہ جہاں پہ جو ملک بہت دعوے کرتا ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے، ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہے، ہم سیکولر ہیں، اس کی وہاں پہ جو جرنلزم کی حالت ہے وہیں سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر لوگوں کی اظہار رائے کی آزادی کا یہ حال ہے۔ دوسری طرف جہاں پہ یہ صحافیوں کو مارتے ہیں، انہیں جیلوں میں ڈالتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں اور ان سے معاشی ان کا جو ذریعہ ہے وہ چھین لیتے ہیں تاکہ وہ یہ پروفیشن چھوڑ کے کسی اور طرف چلے جائیں، تو وہیں پہ یہ ایک اور کام بھی کر رہے ہیں، ان چینلز کو خرید رہے ہیں۔ اور مودی ظاہر سی بات ہے خود تو نہیں آئے گا، لیکن اس کے جو کرونیز ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ اس کو خریدتے ہیں۔ یہ ذرا یہ کلپ دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پوری اسکیم آف تھنگز کیا ہے۔ نہ تو NDTV میں کام کرنے والے جرنلسٹ کو اس کے بارے میں پتا تھا، نہ NDTV کی مینجمنٹ کو اس کے بارے میں پتا تھا، اور نہ ہی NDTV کے فاؤنڈرز پرنوئے رائے اور رادھیکا رائے کو اس کے بارے میں بتایا گیا۔ کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی ان سے پوچھا گیا، اور اڈانی گروپ کے پاس اتنا بڑا شیئر چلا گیا NDTV کا۔ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے یہ؟ NDTV بھی بک گیا۔ Billionaire Gautam Adani's media division acquired more than 29% in news broadcaster NDTV. آپ کے پاس اڈانی کا جہاز ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، سب ہے، تو آپ ہی بنائیں گے نا، کوئی اور کون بنائے گا؟ جی اس پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ میم آپ کا تعلق میڈیا سے بھی رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اڈانی نے اب NDTV کو جس طرح بائی کیا ہے، جس ٹیکنیکل انداز سے بائی کیا ہے کہ اس کے اونرز کو بھی نہیں پتا کہ ان کا چینل بائی ہو گیا ہے، جس طریقے سے مودی ان کو استعمال کر رہا ہے، کیا ہندوستان میں کوئی چینل رہ گیا ہے جس کے اندر کوئی سین آواز سنائی جا سکے؟ میرے خیال میں NDTV ایک بہت بیسک، ہم اگر کہیں کوئی بہت شور مچانے والا ادارہ نہیں تھا، لیکن بنیادی طور پہ جو چھوٹی موٹی حقوق کے حوالے سے یا جو ہو رہا ہے انڈیا میں اس حوالے سے بات کر لیتا تھا، لیکن اب اس کو بھی کس مکاری سے، کس سازش کے تحت آپ نے دیکھا، ابھی جو آپ نے کلپ بھی دکھایا کہ کس طرح سے اس کو بھی بائی آؤٹ کر لیا گیا ہے تاکہ انڈیا میں کوئی بات کرنے والا ہی نہ رہے۔ اور جو مودی کی جو شاطرانہ چالیں ہیں اور جو ایک انہوں نے جمہوریت کا نام نہاد پردہ اپنے اوپر رکھا ہوا تھا یا لبادہ اڑا ہوا تھا، وہ اب دنیا کے سامنے چاک ہو چکا ہے۔ اور میں اگین پھر کشمیر کی بات کروں گی، آپ تو ایک بڑے اسپیکٹرم کی بات کر رہے ہیں کہ کشمیر میں جتنے صحافی جس نے بھی بات کرنے کی کوشش کی، ایون جنہوں نے پکچرز بھی کھینچی، وہاں تو پریس کلب کو تالا پڑ گیا، ایگزیکٹلی، تو ان کو بھی اٹھا لیا گیا ان کے گھروں سے اور انہیں غائب کر دیا گیا، تو وہاں تو کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ میرے خیال میں شاید آصف سلطان ہے شاید، جس کا 1000 سے زائد دن ہو گئے ہیں جس کو ابھی انہوں نے ایگزیکٹلی۔ اور پھر یہ کہ آپ جب صحافیوں کو یا سیاسی کارکنوں کو جب قید کرتے ہیں تو اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے جس کو کبھی بھی انڈیا نے فالو نہیں کیا، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ اور اب ایسے جو ادارے رہ گئے ان کو بھی
خرید کے کوشش کی گئی ہے کہ بالکل اپنی مرضی کا پردہ ڈال دیا جائے, وہی لوگوں کو دکھایا جائے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں, وہی سنایا جائے جو وہ سنانا چاہتے ہیں. اس طرف زیو نیوز ہو جی, 18 گروپ ہو, ریلائنس کا جو گروپ ہے وہ ہو, اس کے علاوہ جو ریپبلک ٹی وی ہے وہ ہو, اور اب این ڈی ٹی وی, سب کچھ چلا گیا, گودی میڈیا کی نظر ہو گیا. ہندوستان لگتا ہے ایسا ہے کہ اب جو صحافتی تنظیمیں ان کی رینکنگ پورسٹ کر رہی ہیں, کیا اس کو بھی خرید لے گا؟ میرا خیال ہے ان کا ایجنڈا تو اس طرح کا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں جس طرح مودی کے آنے کے بعد خاص طور پر جس طرح کی وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, کشمیر تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ہندوستان کے اپنے اندر بھی جس طرح کی ہندوتوا کو وہ فروغ دے رہے ہیں, اور جتنے بھی نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر جو وہاں پہ نان ہندو جو کمیونٹیز ہیں, بلکہ ایون ہندو میں جو چھوٹی ذات کے ہندو ہیں ان کو بھی وہ ان کے خلاف بھی جس طرح کی بربریت ہو رہی ہے, تو وہ جو تھوڑے بہت بھی ایک ایسی انڈیپینڈنس شو کر کے کچھ تھوڑے بہت واقعات, اگر 100 واقعات ہیں 1-2 واقعات رپورٹ کرتے تھے یا کوئی تھوڑا سا ان کا چہرہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے, تو انہوں نے اس کو بھی کرب کر دیا ہے, اور وہ اس طرح کی پابندیاں لگا کے اور پھر اس طرح کے میڈیا گروپس خرید کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ صرف اور صرف وہی کچھ دکھایا جائے جو مودی حکومت چاہتی ہے. مودی حکومت چاہتی ہے. منظور شاہ صاحب, کوئکلی لاسٹ کامنٹ جی, جو ہندوستان اس وقت کر رہا ہے وہاں پہ آزادی صحافت کے لیے جو کچھ کر رہا ہے, مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا تھا, تو ہاؤ ڈو یو سی کہ کوئی بندہ ہے رہ گیا ہے جو بات کر سکے آزادانہ طور پہ؟ دیکھیں یہ گوتم جو ہے اس نے جو یہ خریدا ہے این ڈی ٹی وی کو, اس طرح تو انہوں نے سونی کو بھی خریدا ہے, اس طرح تو انہوں نے باقی سارے ریجنل ٹیریسٹوریل جو ٹی ویز ہیں ان کو بھی خریدا ہے. وہ تو کوئی ایسی آواز نہیں رکھنا چاہتے جو یہ کہے کہ بھئی ہم جمہوریت کا حصہ ہیں, فورتھ پلر ہیں, اس لیے ہمارا حق ہے. اس نے تو روئن کرنا ہے, کیونکہ سب کو روئن کرنا ہے. وہ ہندوتوا میں اس کو پوری اسٹیٹ کو اور اس کے جمہوریت کو ٹرانسفارم کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. سید منظور شاہ صاحب, سردار صاحب اور محمود غزالہ, آپ کا تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جی. ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بات کی ان تینوں موضوعات کے حوالے سے جی. کشمیر میگزین سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.